आप इधर देखिए, हो जाता है माहौल ठीक। अब ये था आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, और बात पता क्या बताने लगा था, हो गया माहौल ठीक। वाकया गर्मी और हबस बहुत थी, लेकिन मैं जिसका जिक्र कर रहा था तो भूल भी कैसे सकते थे। हम देखो हवा आ गई तो क्या सही है, लौजी जी आइए तो तगड़े हो तो मैं गल सुनाना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका तारुफ मैंने आपको कराया है, इनकी उम्र अक़दस अभी थी सिर्फ 6 साल। कितनी थी? कथे बोलो, कितनी थी? आपने पहली तकरीर फरमाई और सुनने वाले तेरे मेरे जैसे नहीं थे, उनमें से अक्सर वो थे अगर हालात आते तो शायद मुजद्दिद होते। आला हजरत ने तकरीर फरमाई मौज़ू मिलाद मुस्तफा, उसके अंदर एक पॉइंट आउट किया आला हजरत ने, और वो क्या था? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि तुम 12 रबीउल अव्वल को बड़े नबी के नारे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, लंगर पकाते हो, महफिल मनाते हो, सलाम पढ़ते हो, ये सब क्यों करते हो? आला हजरत थे तो उम्र में छोटे, बात बहुत बड़ी की। फरमाया है लोगों बताओ, जब मेरे नबी दुनिया में जलवागर हुए थे तो आपने आते सबसे पहले किसको याद किया था? और सामने से कई बंदे बोले, क्योंकि आलिम भी थे, वो कहने लगे तमाम सीरत निगारों ने, तमाम मुहद्दिसीन ने, तमाम मिलाद पर लिखने वालों ने लिखा, जब हुजूर जलवागर हुए तो आते ही अपनी उम्मत को याद किया, रब की तहरीक और तकरीर के बाद उम्मत को याद किया। आला हजरत का जुमला सुनना, फरमाया जब वो आए थे उन्होंने उम्मत को याद किया था, अब जब वो देख आता है तो उम्मत उस आने वाले नबी को याद कर रहा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आज ये पूछे तुम मिलाद क्यों करते हो? आला हजरत के इस जुमले का तर्जुमा मैं पंजाबी में करूं तो बोलो तो सही ना। पंजाबी में तर्जुमा, इसका पंजाबी में तर्जुमा ये बनता है, नमक हराम होता है तो 12 रबीउल अव्वल को नबी को याद न करे, वो नमक हराम है, और नमक हलाल होता है जो नबी के नारे लगा रहा है। इसका ये पंजाबी में तर्जुमा बनता है। नबी तेनू याद करता रहा तो तू एडा ही नाटू है, तू नहीं याद कर सकता। अब बैठे हो, समझ आ रही है मेरी बात की? बात दूर न चली जाए, मैंने कहा मिलाद पर थोड़ा सा आपकी तरबियत हो जाए। यस मैस एंड फिट मिलाद मनाओगे? कई जमाने की चवड़े आ जाएगी जो आके ये भी कहेंगी घर सजाते हो, किसी गरीब की शादी कर दो। पिछले साल मैंने घर सजाया था, 8,000 रुपया लगा था, कोई ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। मैं 8,000 में जो तेरी बाजी का ब्याह होगा तो मेरे को ले ला, तो मैं गुगार कटी है चवल ध्यान ना होगा। अरे 8,000 सिर्फ की एक घर सजिया तकलीफ हुई है, और जी तुसी किसी गरीब औरत का ब्याह करो, 8,000 ना ब्याह होंगी यही बाजी तो ले ला, तेरे मैं 16,000 दूंगा। गल ब्याह की नहीं है, तो दुश्मन मुस्तफा हो तो वैसे ये लाइफ में बर्दाश्त नहीं होती, जैसे तुम्हारे बाप इब्लीस से सितारे नीचे आते बर्दाश्त नहीं हुए थे, लेकिन दम में जब तक दम है ये तो नासवा होगा। बोलो जो है वो बैठे हो झगड़े हो के बैठे हैं। ये क्या बात है? मिलाद शरीफ आ जाए तो तकलीफ होती है, दर्द होती है, ठंडे ठंडियां तुसी मिर्चा लाउंदे। मैं कहा साडे मुर्शिदा सानू लूण लाउणा नहीं सिखाया। गोले यार तू मिर्चा आखी जाना अगे वो लाइटा हो असा लाइटा लाइया तेनू मिर्चा लगियां साडा की। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और याद रखो, ये अभी बच्चे नारा लगा रहे थे कायदारे खत्म नबूवत का। लोग तो कहते हैं कि मिलाद ना हो और लोग नबी को भूल जाएंगे। भूलेंगे तो फिर कई नए सर उठाएंगे। हम मिलाद ही इतना मनाएंगे किसी नए की गुंजाइश छोड़ ही नहीं सकते। समझ आ रही है मेरी बात की? वैसे भी मुहाल है, समझ आ रही ना, लेकिन नबी को हम याद इतना करेंगे, एक भूलेगा तो किधर और तवज्जो जाएगी। ये जो मिलाद है ये तो खत्म नबूवत का प्रचार है, समझ आई? और फिर खत्म नबूवत का प्रचार लोगों ने किया, कई मैदान अमल में निकल के करते हैं जैसे बाबा जी, और कई तुम्हारी नस्लों को बना देते हैं
جیسے پیر محمد الیاس طارق قادری نظمی. آپ نے فرمایا میرے مبلغین نوٹ کر لیں جب بھی بات کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو تو کہنا اسلام کا پہلا خلیفہ، جب بات ہو حضرت فاروق اعظم کی تو کہنا اسلام کا دوسرا خلیفہ. قوم کی جڑوں میں آ جائے کہ پہلا کون ہے تو دوسرا کون ہے. کئی بعد میں ڈبا پیر رافی پیر جڑا اپنے والدین اور دادا کا مخالف ہو کے چڑا مارنا پیا ہے یہ دادا کھولتا ساڈے کو دماغ نہ خراب کر سکے. سارے پیر نے انڈا کام کر چھڑیا جو سمجھ آئیے. اور پھر جب ختم نبوت کی بات آئی تو فرمایا جب بھی بات کرو تو کوشش کرو یوں ہو کہ اللہ کے سب سے آخری نبی نے یہ فرمایا ہے. توجہ ہے، یہ ہے تربیت. یہ ہر بندے کا اپنا حصہ ہوتا ہے. کام کرنے والے مختلف ہوتے ہیں. میدان عمل میں نکل کے کریں سبحان اللہ، تبلیغ کے میدان میں کریں سبحان اللہ، تحریر کے میدان میں کریں سبحان اللہ، کلاس میں پڑھا کے کریں سبحان اللہ، تقریر کر کے کریں سبحان اللہ. صرف یہ کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کئی چول ہوندے نے اوئے اسی آ گئے ہیں تسی کتھے ہو تو میں کہا تو ساڈا محتاج ہے. اسی دیکھو نا دعوت اسلامی نے 43 سال ہو گئے کام کر دیا. اسی تو نہیں آکھیا اسی اینا کام کیتا کتھے ہو اسی اپنا کر دے پے تو اپنا کر. ساڈا اپنا طریقہ ہے تیرا اپنا طریقہ ہے. یہ کئی ہوں نے زیادہ ہی تھوڑے جائے میں کہا تیرے ورگیاں نو پکی میں دیندا ہوں بہتیاں گلاں نہ کر تو دیکھ کے ہے تیری اوقات اسی جاننے. اہل سنت کے جس بزرگ نے تحریری کام کیا سبحان اللہ، تقریر کیا سبحان اللہ، میدان میں نکل کے کیا سبحان اللہ، تبلیغ کی میدان میں کیا سبحان اللہ. ہم سب کے نام کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم کیوں مخالفت کریں؟ یہ چھوٹے دماغ والے ہوتے ہیں دو چار جنہاں نوں محلے والے پورے نہیں جان دے بھی گلاں کرتے ہیں ریاض قادری کتے چپ کر کے بہ جو چپ کر کے. ہاں حضرات اس واسطے جیدہ رخ چلتا ہے حق کے دعوت اسلامی کے پاک پاک کرتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے تینوں کو رولا ہے تو میرے نہ گل کر تیرے سارے سوالات کے جواب نہ دے یہ تو گل ہوئی نہیں. تم کام نہیں کرتے تم فلاں نہیں کرتے تو میں کیا کام نہیں کرتے تے تاں ہی تے اس ٹائم ماشاءاللہ 54,000 مدرسہ پوری دنیا وچ پایا جاندا ہے. چل جان دی نہ ہوے تا ایک کراچی شہر دے اندر میں پچھلے ہفتے کراچی تھا. ایک کراچی شہر کے اندر آپ کو پتا ہے درس نظامی کے کتنے مدرسے ہیں؟ 92 مدرسے ایک کراچی شہر کے اندر. تو میں نے جب پوچھا کہ یہاں حفظ کے کتنے ہیں قسم خدا دی میں چپ کر کے بیٹھ گیا. میں کہا یار کڈا انا بندہ جڑا حجت غیرت کہندا دعوت اسلامی کام نہیں کردی. دعوت اسلامی کے شہر کراچی میں 16,000 مدرسے ایک شہر کے اندر، بچوں کے بچیوں کے عورتوں کے مردوں کے یہ سب 16,000. اجے کہندے کم کوئی نہیں ہوندا پیا. میں کہا پھر تینوں نا وہ جڑا پولیس والے پانجا فٹ کرتے ہیں نا یہ جو بسوں کا کہتے ہیں تاری صاحب بسوں کا کہتے ہیں بغیرت فلانا تھوڑی سختی کرتا ہے کیوں نہیں ہونا چاہتا کہیں میرے زیادہ متقی یہ پتر تسی ساڈی والی سیٹ تے کدی پہنچ جنے لوکی گلاں کردے نا تے تسی ویسے بندے نوں لمحہ پا لو میں تو پھر گلاں گزارا کر جانا. اوئے بولو تے صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی جان آپ کو پتا ہونا چاہیے دعوت اسلامی کتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے. الحمدللہ. یہ تو ابھی اندرون ملک تمہیں بیرون ملک کی داستانیں سناؤ تو تم ویسے ہی حیران رہ جاؤ. دعوت اسلامی اتنا کام کر رہی ہے اور اس میں آپ لوگوں کا تعاون ہے. اسی بھائی تہاڈا شاباش جن شکریہ ادا کرنے آپ بہن تسی دعوت اسلامی نے تعاون کردے ہو کہ مزید کرو گے تو سانوں اور خوشی ہوئے گی کہ وہ پنڈی دا لٹ وہ تو گھومدا رہندا دعوت اسلامی کھا گئی فلانا کر دیا ٹمکانا کر دیا تے میں کہا جی انہاں نے ان کے محل ہیں میں کہا ساڈے انج دے محل نہیں پھرانے مدینے چل کے دیکھتے کہ پتہ لگے محل نہیں ہوندے نے. یہ ایسے ڈرامہ 4 مہینے بھونکتا رہا کسی نے یوں گاس بھی نہیں ڈالی چپ کر کے بیٹھ. کیا فائدہ ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ بک بک کرنے کا دعوت اسلامی پر کیا فائدہ ملا؟ رافی امی گود میں بیٹھ کے بڑا اچھلتا تھا ادھر گیا اور پھر کہتا ہے جڑا حاجی عمران ہے نا یہ عبد الحبیب ہے کہہ رہا مجھے پتا ہے میٹنگ ہوئی آئی ہے مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. او بلے یہ وہ بندے ہیں جو مکھی قتل نہیں کرتے
یہ وہ بندے جو مچھر بھی نہیں مارتے، ان کا یہ کام ہی نہیں، دعوت اسلامی کا یہ کام ہی نہیں، اور یہ تربیت بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا بک بک کرتا تھا، مجھے قتل کروانے کے لیے میٹنگیں ہوئی ہیں، مجھے پتا چل گیا ہے، ہاں میرے اوپر حملہ ہوگا۔ اور ہوا کیا، جس مدرسے میں وہ پڑھاتا ہے وہاں کے طلباء اٹھے اور غفران سے عالمی پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا دہشت گرد تسی ہو، حملے تسی کرتے ہو، بے غیرت تسی ہو، کہ الزام حاجی عبدالحمید پہ مر جا۔ شرم اور حیا آنی چاہیے ایسے بے غیرتوں کو جو خود حملے کرتے علماء پر، راستے روکتے ہیں، جو خود اور منڈے من گئے، ایف آئی آر یا منڈے من گئے، جیلیں پھڑے گئے، لبریشن ہوئی ہے، اس ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں سے یہ بدماش پالے جا رہے ہیں۔ تو ہم نکلو نا، ہوں دے نا جواب ہے الزام دعوت اسلامی پہ۔ ویسے ایک میں کون دساں، میں نے کہا تھا، میں نے کہا دعوت اسلامی سے اتنا بغض نہ نکالو، یہ جواب نہیں نہ دیتے تو سمجھ لو یہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ الٹا تو دیکھتے پہنا لو وہی ہو گیا۔ ذلیل دعوت اسلامی کو کرنا چاہتا تھا، رب کی قدرت دیکھو، اسی رنگ میں اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اس واسطے دعوت اسلامی یہ پرامن جماعت ہے، آپ بے فکر ہو جائے، بے فکر ہو جائے، ہم مسلک کا کام کریں گے اور محبت کے ساتھ کریں گے، لیکن جب باری آئے گی نا، میرے پیر فرماتے ہیں جب باری آئے گی نا تو تمہیں بتائیں کہ دعوت اسلامی کہاں۔ تم ٹینشن نہ لو کہ جڑا تہاڈا کام ہے تسی اپنا کرو، تو زیادہ بک بک کرنے کی لوڑ نہیں سمجھ آؤں گی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں پتر ہے۔ یہ دیوانوں کو تو سمجھ آ ہی رہی ہے، ہن کیویں کلے کلے بندے تے تینوں اسی سارے میں جواب دئیے۔ میرے بھائی اب دیکھو، اس مولوی نے اتنی بکواس کی دعوت اسلامی کے خلاف کر دی، یو کے میں نے دیکھا گھروں کے گھر بلڈنگوں کے بلڈنگیں کھا گئے۔ اگلے مہینے یو کے والوں نے پوری یورپ کے اندر یہ جتنی یونین ہے یورپی یونین، انہوں نے مل کر ایک بہت بڑی کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یورپ کے اندر سب سے بہترین کام کون کر رہا ہے، تو جو سب سے بڑا انعام ملا ہے وہ دعوت اسلامی کو ہوتا ہے۔ میں آخیا یورپی دنیا بھی من گئی کہ جی میں الیاس قادری نے کام کیتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکیا، ایک پنڈی کا جھوٹ ہے۔ بیٹھے کتنی بڑی منہ پہ لعنت پڑی ہے، سکے خربوزے ارگا ہوں منہ لے پھرتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، مجھے اب بلاتا کوئی نہیں، میں نے کہا رافضیوں کو کوئی نہیں بلاتا، احمد رضا کا نوکر بندہ توجہ ہے حضرات۔ اس واسطے دعوت اسلامی نے تمہیں کچھ دیا ہے، لیا نہیں، اور اے نا میں اجیر نہیں ہوں دعوت اسلامی کا، میں مرید ہوں اور میں بڑا ضرور ہوں، اور اللہ کی قسم نہ ہمارے کوئی ذمہ کوئی لگاتا ہے، بلکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم خدا کی بس اوقات میں روکا جاتا ہے، سمر صاحب تھوڑا رکھا کرو، کرن دیو جو کر دینے۔ میں کہا یار تھوڑی گل ٹھیک ہے، لیکن ساڈے بھی دل نوں تکلیف ہوندی ہے، ہر بندے دا مزاج ابو بکر ورگا نہیں، کسی دا عمر ورگا نہیں، ہر بندے دا مزاج اپنا ہے۔ تسی اپنی جگہ تے سچے ہو، تو اسی اپنی جگہ تے سچے ہیں۔ دعوت اسلامی جو بھی اس پر اعتراض کرتا ہے، دعوت اسلامی بول کر جواب نہیں دیتی، کام کر کے جواب دیتی ہے، کام کر کے جواب دیتی ہے۔ لیکن بسا اوقات تانوں یہ پتا ہونا چاہیے، بسا اوقات بولنا بھی پہ ہی جاتا ہے، انہاں واسطے میں ہے گا، یہ بہت عقیدہ ہوئے نا میں دسیا جی میں مار لاں گا، یہ انہوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے پوری دنیا میں، نام کر رہے ہیں، بالکل پیسفل کمیونٹی کا منتقل یہ جماعت ہے، اور علم دوست ہیں، عمل دوست ہیں، عشق والے ہیں۔ جیسے لفظ بریلویت آئے نا تو پتہ کیا ذہن میں آتا ہے، یہاں پاکستان کے اداروں کا کوئی بندہ پولیس کا ایجنسی کا بیٹھا تو آپ اس سے پوچھے جب لفظ بریلوی آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے بریلوی ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے، بریلوی ہوتا ہے جو میلاد والا ہوتا ہے، بریلوی ہوتا ہے جو یاد والا، بریلوی جو ناطے والا، بریلوی جو میلاد والا، بریلوی ہوتا ہے جس نے کبھی فساد نہیں کیا، کبھی کام نہیں، کبھی دھماکہ نہیں، کبھی لڑائی نہیں، کبھی جھگڑا نہیں، کبھی فساد نہیں، یعنی امن اور محبت ان کی خوشبو کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امن اور محبت کی خوشبو کو، اور جہاں یہ خوشبو وافر مقدار میں ہو ان کو عطاری کہا جاتا ہے، اس کو دعوت اسلامی کہا جاتا ہے۔ اب بیٹھے دعوت اسلامی پر زبان مت کھولے، کام نہیں آتا تو
تو اپنے کام کوئی اور کر لے. یہ نہیں دعوت اسلامی ٹھیک نہیں کر رہی تو میں کہ دعوت اسلامی کے مقابلے کو تنظیم بنا لیا پھر کر کے بتا ہے جو صحیح طریقہ ہے. نہیں سن کر کے بتا بھونکی جانا ہے سن میں یوں کرو یوں کرو یوں کرو تو تو کرو یوں نہیں کرو تو تو کرو آپ کرنا. یہ درد دل ہوتا ہے. اتنا بڑا اجتماع ہے میرے حساب سے یہ تقریباً 1500 سے زیادہ بندے ہوں گے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں باہر کتنے کھڑے ہو کتنی کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. تو یہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے. بات دور نہ چلی جائے ذرا واپس پلٹیے. سچی بات یہ ہے میں سبق بالکل کچھ اور یاد کر کے آتا. یہ حضرت نے میرا گیر اور پاسے بات ہٹیا. میں نے کہا چلو آپ کو یہ سنا دیتے. میں گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں اور اس بات کو سمجھیے گا. اللہ کریم نے ہمارے علامہ صاحب قبلہ آصف نیاز صاحب ان کو بیٹیوں کی دولت سے نوازا. روایت میں ہے جس عورت کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلی اولاد کی صورت میں بیٹی عطا کرے برکت والی عورت ہوتی ہے. جس کی پہلی اولاد بیٹی کی صورت میں ہے وہ برکت والی عورت اپنے گھر میں رکھتا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ آج کل کا یہ زمانہ جہالت کی بو رکھتا ہے. بیٹی پیدا تو ان کا منہ جو ہے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. فرمایا یہ کافر اور جاہل اتنے گوار اور اتنے کمینے ہیں جب ان کو کہا جائے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. ان کا منہ بگڑ جاتا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے بیٹی کی ولادت سن کے تنگ ہونے والوں تمہارے لیے کوئی خیر کے کلمات نہیں ہے ناراضگی کے کلمات ہیں. اور جو خوش ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا یہ تو محبت کرنے والی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے وہ تربیت کر کے شادی کر دے اللہ اسے جنت میں میرے ساتھ یوں رکھے گا. ایک بندے نے کہا حضور جس کی 2 ہوں فرمایا اس کو بھی جس کی 1 ہو فرمایا اس کو بھی. ماشاءاللہ کہیں ہاتھ میں بہت اچھا ہے. اس والی سبحان اللہ نہیں آتی. ماشاءاللہ کئی واٹر پروف ہوتے ہیں نا ایجدر ٹیچ بھی ہوتے ہیں مجمع بھی ہوتے ہیں. حالانکہ فرشتہ قلم کھول کے بیٹھا بھی میں تیری سبحان اللہ لکھا ہے. میٹھے میٹھے سنتے رہے تھوڑا جا کوڑا بھی سن پوتر ہے. اور اب یہ بات سنیے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے فرمایا اگر کوئی 2 بہنوں کی پرورش کرے یا 2 رشتہ داروں کی پرورش کرے یا 2 بیٹوں کی کرے اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے. یہ بھی حدیث ہے. رشتہ داروں کو بھی دیکھا کر غریبوں کو بھی دیکھا کر بہنوں کو بھی پال. اب یہ تیسری حدیث یاد تو چوتھی سنانا. نبی پاک کی حدیث کے مطابق فرمایا جس کی بیٹی ہو تربیت کر دے قیامت والے دن جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جائے گی. یہ بیٹی میں نے بیٹے کی فضیلت میں یہ روایات نہیں پڑھی اور جتنا میرا مطالعہ میں نے نہیں پڑھا بیٹے کے لیے بیٹیوں کے لیے پڑھا ہے. ادھر دیکھو شارحین حدیث نے یہاں تک لکھا قیامت والے دن جب بیٹیاں آئیں گی تو فرمایا ہوگا کیا جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائے گی اور جب بھیجا جائے گا ان کے ماں باپ کو جہنم کی طرف تو یہ ادھر دیکھو یوں ایسے ہاتھ کر کے کھڑی ہو جائیں ایسے اپنے ماں باپ کے سامنے. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ کون ہے؟ تو فرشتے پوچھنے آئیں گے وہ کہیں گے ہم ان کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرمائے گا ان سے پوچھو کیوں سامنے کھڑی ہیں؟ وہ کہیں گی ہمارے ماں باپ کے نیک اعمال اس لیے زیادہ نہیں تھے ہم بیٹیاں زیادہ تھی کہ ہمیں پالتے رہے اور ہماری شادیاں کر دی اور آج ان کا یہ صلہ ہے کہ ساری زندگی ہماری وجہ سے یہ کچھ نہ کر سکا آج جہنم میں جائے. اللہ فرمائے گا بیٹیوں کو خالی نہ لوٹاؤ ان کو بھی جنت دے دو ان کے ماں باپ کو بھی جنت دے دو. یہ ہے بیٹیاں. بیٹی پیدا ہو جزاک اللہ بیٹی پیدا ہو تو کبھی چہرے کا رنگ بگڑنا نہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اس بات پر مجھے کہنا نہ پڑے فرمایا لوگوں بیٹیوں کی عزت کرنا کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی بیٹیوں والا ہے. نبی پاک کی 4 مبارک بیٹیاں ہیں 4 جو نہ مانے پہلے درجے کا بدکار ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ 4 بیٹیاں ہیں، آپ نے پڑھا ہے، سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انکار کرنے والے بے حیا آج کل فتنہ پرور آ گیا، خدا برباد کرے ایسوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹیوں کی بڑی شان ارشاد فرمائی۔ مسلم سے ایک حدیث سناؤں؟ بیٹیوں کی فضیلت لکھ کے آپ سرچ کریں گے نا تو ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی لگواؤ، میرے پاس ہے، اور ہر مہینے ابھی بھی میری گاڑی میں تشریف فرمائے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ لو، پڑھو، تقریباً 60 سے 63 صفحے ہوتے ہیں، اور تقریباً 400 سے 500 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کے چس نہ آوے تو میں نے آخیا تاری صاحب تو غلط آ کیا دی، تو یہ چس آوے تو مڑ ہر مہینے لے کے پڑھی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث پاک مسلم شریف میں حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما تھی، آپ کے پاس ایک عورت آ گئی، بہت ہی غریب، اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہے نبی پاک نے ہماری تربیت یہ فرمائی ہوئی تھی کہ جو گھر میں ہو غریب کو ضرور دینا ہے۔ میرے پاس اس وقت 3 کھجوریں تھی، میں نے تینوں اٹھا کے اس کو دے دی۔ اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دے دی، وہ کھا لی، تیسری منہ میں ڈالنے لگی، پھر اس نے نکالی، 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک بیٹی کو دے دیا، دوسری کو دے دیا۔ فرمایا آقا میں نے آج یہ منظر دیکھا، مجھے تعجب ہوا۔ فرمایا عائشہ اگر ایسا ہی ہوا تو وہ عورت جنتی ہے، اگر ایسا ہوا تو وہ عورت۔ اسی کے تحت علماء نے لکھا اپنی اولاد پر خرچ کرنے والا بھی صدقے دینے والے کی طرح ہے، جیسے صدقے والا جنت میں جاتا ہے، اولاد پر خرچ کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فتاوی رضیہ میں ایک بندے نے سوال کیا، ادھر دیکھیں، سوال یہ تھا ماں باپ کے حقوق تو سارے بیان کرتے ہیں، اولاد کے بھی کوئی حق ہیں؟ لو جی اے سوال ہے۔ 24ویں جلد اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ پڑھی، قلم چکی تھے، شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 88 کتنی 88 آپ نے چیزیں لکھی جو اولاد کے حقوق میں آتی۔ صدقے جامع میں آپ کو چند ایک سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اولاد اس کے بڑے حق ہیں۔ ہاں یہ پہلی جو ابتدائی بات ہے وہ میں ابھی نہیں سنا رہا، اعلیٰ حضرت نے، چلو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں باپ کا بھی بڑا حق اعظم ہے، اور جو اولاد ہے اس کا بھی حق عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا نشکرنی والے والدین، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کا بھی۔ مولانا سے پوچھا گیا کیسے اللہ کا شکر ادا کرے، کیسے ماں باپ کا؟ فرمایا نماز پڑھو تو رب کا شکر ادا ہو جاتا ہے، بعد میں دعا مانگو تو ماں باپ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ آئے ہو صدقے جامع، مسئلہ حل ہو گیا ہے، منٹ لگ گیا ہے، دیکھ لو مولا علی تو منٹا کی مسئلے حل کر دینے نا، لیکن آپ یہ چپ بیٹھے ہیں، دوسری منٹر کی میں بولو گے۔ اب ذرا سنیے اگلی بات، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پہلا حق اولاد کا یہ ہے، اولاد آنے سے بھی پہلے پورا کر۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا اچھی عورت سے شادی کر۔ اگر عورت گھٹیا ہے، ناچنے والی، گانے والی ہے، اج میں کئی کجریاں پیچھے دوڑ پہ میں بیاہ کرنا مجھے بڑی چنگی لگتی ہے، یہ اولاد ہوگی تو ساری زندگی انہوں نے کہنا تیری ماں فلانی سی۔ فرمایا اچھی عورت سے شادی کر تاکہ تیرا بیٹا سر اٹھا کے چلے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق فرمایا دیندار عورت سے شادی کر۔ حدیث شریف میں ہے جو دیندار عورت سے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ حسن بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا خاندان کو دیکھ کر شادی کرنا، ڈاکو نہ ہوں، لٹیرے نہ ہوں، قاتل نہ ہوں۔ چوپی ہو گئے پاجی کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا نانا اور ماموں ان کی طبیعتوں کا اثر بچوں میں رہتا ہے۔ اچھے خاندان میں سخی گھرانے، نمازی گھرانے، پرہیزگار گھرانے، ان میں شادی کرو۔ چوتھی صورت اعلیٰ حضرت صاحب نے 86 نے کون سنا دے؟ ویسے میں پکائی کافی ساریاں پھرتا، ہاں یہ میں 86 میں بیان کی تھی، میں 50 ضرور کر سکنا، میں پکائی میں پھرنا، لیکن آپ کو موٹی موٹی چیز میں سناتا ہوں۔ فرمایا دوسری بات، جب عورت سے شادی کر لے، یہ 3 صورتیں پہلی بیان کی، عورت کو اپنے گھر لے آئے،
तो फरमाया जब हक ज़ौजियत अदा करे तो शरअ शरीफ के मुताबिक उस खास लम्हात में ज्यादा बातें ना करे, बच्चे तोतले होंगे, बिल्कुल बरहना ना हो, बच्चे बेहया होंगे। कैसे हक है यार, कभी सुने? एरे आला हजरत कलम उठाते हैं सारे मसले नखार के रात छड़ देने जा। उसके बाद आला हजरत ने फरमाया जब अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दे, फरमाया उसके बाद हमेशा हलाल खाना। ये तो पहले भी है, लेकिन यहां फरमाया हमेशा हलाल खाना और हलाल खिलाना। जब बच्चा पैदा हो जाए गाय कान में अजान पाए में तकबीर कहना, अच्छा नाम रखना, अच्छे नामों की तासीर होती है। फरमाया ठंडी तबीयत वाला नमाजी परहेजगार बंदा बुला के घुट्टी देना। घुट्टी में सबसे बेहतरीन खजूर है कि चबा के अपने मुंह से उसके मुंह में डाली जाए। दूसरे नंबर पर शहद है, तीसरे नंबर पर कोई भी मीठी चीज है। उसके बाद फरमाया जब 7 दिन गुजर जाए अकीका किया जाए, 7वां दिन ना हो तो 14वां, 14वां तो 21वां, यह तिरमिज़ी में रिवायत है। फरमाया इसके बाद जिंदगी में जब जी चाहे, अगर उसकी बेटी हो तो 1, बेटा हो तो 2, उसकी तरफ से कुर्बानी पर पूरा उतरने वाले जानवर ज़िबा करके खराब कर दे। फरमाया जो बच्चों की दाई हो ना, उसको भी एक जानवर की पूरी रान पाट पूरा ला के उन्हें दे। फरमाया गरीब होगी, दुआ भी देगी, खिदमत भी करेगी और शुक्राना भी अदा हो जाएगा। अब बैठे साहिब बारिश शरीयत ने लिखा जब तुम अकीका करते हो, पढ़ लिया जाए, साहिब बारिश ने लिखा है जब अकीका करते हो, जानवर को ज़िबा करते हो, कोशिश करो ज्यादा हड्डियां मत तोड़ो, गोश्त ऊपर से उतारो। क्यों? फरमाया बुजुर्ग कहते हैं वो बच्चा सारी जिंदगी हड्डियां टूटने से सलामत रहेगा। एक यहाँ पहली बार सुने होना है, अहले इल्म को पता है। दूसरी बात साहिब बारिश शरीयत फरमाया जो अकीके का गोश्त होता है उसमें से थोड़ा सा मीठा पकाया करो गोश्त। एक भी नहीं बोले भाई गोश्त भी मीठा होता है। मैंने अपनी नानी अम्मा से पूछा था, तकरीबन 7-8 माह हो गए, पर्दा फरमा गई, 105 साल के करीब उम्र थी उनकी। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी उत्कारी पकदा है मिठा, मैं आख्या नानी पका के खुआ। फिर मैंने टेस्ट किया हुआ है, मीठा गोश्त मैंने खाया हुआ है। गालिबन आपने भी मलंग एक जगह हम गए तो मैंने उनको जब बताया, वहां मैंने हदीस सुनाई, जब दोबारा गया तो उन्हें फिर मेरे पास वैसे मीठा पकाया। मैंने कहा हदीस सुनाई थी ना, हाँ कहना खा, नहीं तवज्जो कर, मैं कहना खा हूं, मैं कहा खुआ। फिर हालांकि ये साहिब बारिश ने लिखा, ये हदीस नहीं है, ये साहिब बारिश ने लिखा है, बुजुर्गों का कौल है। मीठा पकाओ क्यों? फरमाया जिसके अकीके पर मीठा गोश्त पकाया जाए उसकी सारी जिंदगी की हरकतें मीठी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अकीका जरूर करना चाहिए, और ये अगर ना भी कोई कर सके तो पकड़ नहीं, लेकिन इस्तेताअत हो तो जरूर करनी चाहिए। कुर्बानी के जानवर वाली शरायत और उसी तरह तकसीम कारी। ओके, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब बेटा पैदा हो जाए, नान नफका दूध पिलाई का इंतजाम करे, खुराक का इंतजाम करे। फरमाया कि उसका जब जबान खुले सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह बुलवाए, उसके बाद बुजुर्गों के नाम बुलवाए, उसके बाद उसको आदाब सिखाए, बैठने के, उठने के, चलने के, चीखने चिल्लाने से मना करे। फरमाया जब थोड़ा सा समझदार हो जाए, किस तरह हलाल करते, 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दे दे, जब 10 साल का हो जाए तो मां के नमाज पढ़ाए। फरमाया उनके लिए शरीरी के पैसे देता रहे, कंजूसी मत करे, उनके साथ बैठकर कभी खाना खाए, उनकी खातिर पूरी करे, उनको अपने कंधों में बिठाए, उनके साथ लाल खेल करे, उनको बातें सुने भी और सुनाए भी। यार दुनिया में बहुत सरिया ने दुनिया में तरीके में पड़े भी हैं, ये आला हज़रत ने हक लिखे हुए हैं। फरमाया सबसे यकसा प्यार करे, कांटे का लफ्ज लिखे ने, कांटे का फैसला करे जब कोई चीज बांटने लगे। लेकिन हाँ फरमाया हदीस में है एक इब्तिदा बेटियों से करे। फरमाया बेटा हो जाए उसको आदाब भी सिखाए, कुरान भी सिखाए, कलमा भी सिखाए, नमाज भी सिखाए, पढ़ना भी सिखाए, और उसके साथ साथ इसको बताए कि सबसे बढ़ के मोहब्बत आई जाए मदीना से, क्योंकि जैसे हमारा जिस्म रूह से सलामत है, ईमान भी मुस्तफा के प्यार से सलामत है। इसके बाद सहाबा का प्यार सिखाए, अहले बैत का प्यार सिखाए, वलियों का प्यार सिखाए, और हमारे अहले सुन्नत के बाद सिखाए, नाते सिखाए।
فرمایا اے اعلیٰ حضرت کہنے والی جملہ کیا فرمایا ہرگز اسے نہ کوئی ناول پڑھنے دے، نہ ڈائجسٹ پڑھنے دے، نہ اشتہار خبریں پڑھنے دے، نہ ہی گانے سننے دے. اس کو کہو پڑھنا تو قرآن پڑھ، پڑھنا تو عالم کا رسالہ پڑھ، سنی ہے تو مصطفیٰ کی نعتیں سن. یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں. آ گئے ہو. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نام رکھے تو اچھا رکھے، الٹا نام نہ رکھے. اور کہا میرا مشورہ ہے نام محمد رکھے. جس گھر میں محمد نامی بچہ ہو اس کا کام نہیں ہوتا، آگ نہیں لگتی، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی. فرمایا جب جس گھر پر خان میں نام محمد کا بچہ بیٹھ جائے کبھی ریس کا کام نہیں ہوتا. ان تر کیڑیاں سناواں گا. میرا خیال ہے کہ 25 تو میں ٹاپ بھی گیا ہونا ہے. یہ اولاد کے حقوق ہیں جو پورے کرنے پڑیں گے. اعلیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کی بات لکھی. فرمایا لڑکوں کو لکھنا بھی سکھائے، پڑھنا بھی سکھائے، تجارت کے اصول بھی سکھائے، ادب و آداب بھی سکھائے، ذمہ دارہ ہے تو وہ بھی سکھائے. جب لڑکیوں کی بات آئے فرمایا ان کی تربیت کرے، سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا، دھونا دھلانا، صفائی یہ سکھائے. فرمایا کوشش کرے کہ عورت کو لکھنا پڑھنا نہ سکھائے. حدیثوں میں عورت کا لکھنا پڑھنا منع ہے، پتہ ہے آپ کو. یہ تو اب علماء نے اجازت دی ہے کہ زمانہ بہت بدل گیا، ورنہ حدیث میں یہ موجود ہے جو عورت کو لکھنا پڑھنا سکھائے ایسے سمجھو کہ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو اور تیز کر رہے ہو. جتنی پڑھتی جائے گی اتنی بڑی تلوار بنتی جائے گی، ہر چیز کو کاٹتی چلی جائے گی. آج دیکھ لو آپ پڑھیاں لکھیاں نے کی کیتا ہے. لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پر پڑھانے والی معلمہ متقیہ صالحہ پارسا، اس کے پاس اگر اس کے حوالے اپنی دختر نیک اختر کو کیا جائے اور وہ وہاں پہ پڑھائے تو پھر کمال ہے. اور اس میں بھی بہتر یہ ہے فرمایا سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے، سورہ یوسف کی بھی نہ پڑھائی جائے کہ وہاں پر بھی حضرت زلیخا کی محبت کا قصہ ہے، کہیں اس کے دل میں کوئی نہ جاگ جائے. لیکن اب موبائل ان پہ جھگے اجاڑ کے رکھ دیتے. لیکن پھر بھی کوشش کرو جتنا سنبھال ہوتا ہے سنبھال لو. یہ اولاد کے حقوق ہیں. صرف اپنی نہ دسیا کرو کہ میرے حق نے میرا منہ دیکھو تے قبول آئندہ ثواب ہے کہ میں ابا ہوں نا میں ٹھیک ہے سب کچھ ہے آپ کے قدموں میں جنت ہے، چہرہ دیکھ کے قبول آئندہ ثواب ہے. لیکن جڑی اولاد ہے نا تیری حق میں سمجھ آ رہی ہے. اللہ کریم ہمارے علامہ آصف صاحب کی آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی ساری ٹیم کو برکت عطا فرمائے. اور جتنے لوگ آپ آئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی. بڑی بڑی محفلوں میں تشریح ہوتی ہے اور اتنا بڑا مجمع نہیں ہو سکتا. یہ آصف صاحب کی محبت ہے کہ آپ اتنے لوگ تشریف لے آئے. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، آپ سب کو اللہ خیر و برکت دے. دعوت اسلامی میں آ جائیے اور ایک ایک بچہ داخل کروا دیجیے، سارے فطرے دور ہو جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.